एपिसोड 10। बिसात आजकल अपने महबूब कज़न साहिली का नॉवेल किसी अच्छे इदारे से शाया करवाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। वो इस सिलसिले में आशा से भी मशवरा कर रही थी। शुरू में तो उसे आशा के साथ मशवरे की सहूलत से ही महरूम कर दिया गया था। वो आशा की शादी में भी शरीक नहीं हो सकी थी, मगर अब चूँकि तूफ़ान आकर गुजर गया था और आशा अपने ससुराल पहुँच चुकी थी, लिहाजा बिसात पर भी पाबंदियाँ नरम कर दी गई थी। जो थोड़ी बहुत रह गई थी वह आशा ने खुद ही नरम कर ली थी। इस वक्त भी बिसात फ़ोन पर आशा से ही बात करी थी। अब आ भी जाओ यार, कहाँ फंस गई हो? फंसी तो तुम्हारे साथ ही हूँ, बस रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। तुम साहिली भाई के पास बैठकर 2-4 मीठी मीठी बातें कर लो। वैसे मैं आधे पौन घंटे से ज़्यादा नहीं रुकूंगी। मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। शादी के बाद पहली दफ़ा आ रही हूँ, वो भी साइम भाई के बगैर, और अब आधे पौन घंटे का मुझदा सुना रही हो। बिसात ने कॉल मुनक़ता करने के बाद एक बार फिर आशा का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। वो जिस 2 मंजिला कोठी में रहती थी वो लाहौर की एक साफ़ सुथरी सोसाइटी में वाक़ई थी। बिसात के वालिद और भाई कालीनों का बिजनेस करते थे। घर में खुशहाली थी। यही वजह थी कि बिसात के वालिद एहतशाम अनवर को अपनी बेवा बहन और उसकी फैमिली कभी बोझ महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने बड़ी फराखदिली से घर की बालाई मंजिल उनके तसर्रुफ में दे दी थी। शुरू में एहतशाम अनवर का ख्याल यही था कि दोनों भांजे साहिली और उस्मान अपने अपने रोज़गार पर लग जाएंगे और जल्दी इस काबिल हो जाएंगे कि ज़ाती या किराए के अलहदा घर में रह सकें, और ऐसा होता नज़र भी आ रहा था। लेकिन फिर साहिली के एक्सीडेंट वाला वाक़या पेश आ गया। वो जॉब से महरूम होकर बिस्तर अलालत पर पड़ गया और सब दरहम बरहम हो गया। मज़ीद उलझन और कशीदगी की सूरत यूँ पैदा हुई कि बिसात अपने फुप्पीज़ाद साहिली में बदस्तूर दिलचस्पी लेती रही। दोनों करीब तर आ गए। एहतशाम और ख़ास तौर से बिसात की वालदा वाजदा बेगम के लिए ये बात हरगिज़ काबिल कबूल नहीं थी कि बिसात माजूर वसीम साहिली को अपने शरीक हयात के तौर पर देखें। यह सूरत हाल जूं की तू थी। ताहम उसमें अब मामूली सी तब्दीली इस हवाले से वाक़ हुई थी कि साहिली के मुस्तक़बिल के बारे में कुछ अच्छी उम्मीदें पैदा हो गई थीं। वो जिस नावल पर पिछले 4-5 बरस से काम कर रहा था वो मुकम्मल हो गया था, और बिसात जो खुद भी अदबी ज़ौक़ रखती थी का दिल गवाही देता था कि तख्लीक़ी काविश साहिली के लिए पजीराई और माशी कशाइश के दरवाज़े खोल देगी। ऐसी ही मज़ीद 1-2 और तख्लीक़ात हो जाती तो साहिली के माली हालात बेहतर हो जाते, तो फिर उसके बैरून मुल्क इलाज की उम्मीद भी की जा सकती थी, और ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तान में ही ट्रीटमेंट का कोई रास्ता निकाला था। बिसात ने सब कुछ बड़ी दर्दमंदी के साथ अपने वालिद के गोश गुजार कर दिया था। उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत तो नहीं दी। हाँ, उन्होंने कोई मुखालफाना बात भी नहीं की थी। उनके दिल में यकीनन इस हवाले से नरम गोशा मौजूद था। गाड़ी का हॉर्न सुनकर बिसात खुद ही दौड़ती हुई मेन गेट तक गई और हाशा को अंदर ले आई। ड्राइवर बाहर गाड़ी में ही रुका रहा। थोड़ी देर बाद हाशा और बिसात बालाई मंजिल के एक साफ सुथरे कमरे में साहिली के रूबरू बैठी थी। वसीम साहिली शरेरे बदन और सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला था। ताहम मुसलसल बीमारी और तकलीफ ने रंगत में सुर्खी को काफ़ी हद तक ओझल कर दिया था। रुखसारों की हड्डियाँ कुछ उभरी हुई थी। बड़ी बड़ी गहरी आंखों में एक देरीना नकाहत तो थी, मगर इसके साथ ही आस उम्मीद के कुछ दीप भी रोशन थे। उसकी निगाह जब भी बिसात पर पड़ती थी ये दीप कुछ और फिरोज़ा महसूस होने लगते थे। वो गाँव तकिए से टेक लगाए बेड पर नींद बराज था। कुछ देर तक बिसात की वालिदा वाजदा बेगम भी उनके पास बैठकर बात करती रही। फिर वो चाय वगैरह का इंतज़ाम करने चली गई। हाशा ने कहा, वसीम भाई, तो फिर क्या तवक्कुआत है राज से? राज उसके नावल का नाम था। वो मखसूस अंदाज में मुस्कुरा दिया। तख्लीक तो औलाद की तरह होती है और औलाद से अच्छी तवक्कुआत ही रखनी चाहिए। ये औलाद वाला जुमला पहले भी कई बार सुना है, मगर बाय गॉड आपकी ज़ुबान से सुनकर अलग ही मज़ा आया। क्या मतलब? औलाद के लिए जोड़े का होना ज़रूरी होता है ना, और इस नावल में ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ काविश बिसात की भी शामिल है। बात की तह तक पहुंचकर बिसात के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। फिर वो संभल कर बोली, मेरी काविश इससे ज़्यादा क्या है कि जो ये बोलते रहे वो मैं लिखती रही हूँ। बोलता रहा हूँ, लेकिन डिक्टेशन की भी एक अपनी अहमियत होती है, साहिली ने कहा। वैसे क्या खूब खूब बोला है वसीम भाई आपने। कल रात बिसात ने आखिरी चैप्टर की चंद लाइनें व्हाट्सअप की थी। मैंने बार बार पढ़ी, वही जिनमें मौलाना रूमी की एक सही का हवाला है। वो अल्फाज याद करने की कोशिश करने लगी। वसीम ने अपना इस्तख्वानी हाथ उठाकर पेशानी पर से बालों की लटें हटाई और खोए को लहजे में सतूर दोहराने लगा। जिब्रान ने कहा, बेशक बाबा जी, वो हमारे अंदर ही है। हम इंसानों के अंदर ही बसेरा करता है, हमारी शरक के करीब है। ज़बरदस्त वसीम भाई। वैसे पब्लिशिंग वाली बात कहाँ तक पहुँची? यार, अब तो बेचैनी हो रही है कि ये काम जल्द से जल्द मंजर आम पर आ जाए। साहिली ने बिसात को कोई महोम सा इशारा किया।
بساط کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی ایک دراز کھولی اور اس میں رکھا ہوا مٹھائی کا چھوٹا سا نفیس ڈبہ نکال لیا۔ لو ڈیئر، منہ میٹھا کرو۔ آشا نے حیرت سے بساط کی طرف دیکھا تو وہ بولی، غفار قاسمی صاحب نے اشاعت کی حامی بھر لی ہے، کل ہی بات ہوئی ہے فون پر ان سے۔ اوہ گاڈ، واٹ اے نیوز! آشا نے بساط کو گلے لگایا اور پھر جلدی سے گلاب جامن کو ہونٹوں کی طرف لے گئی۔ غفار قاسمی صاحب قاسمی پبلیکیشنز کے مالک تھے۔ شعر و ادب کی دنیا میں اس ادارے کا ایک نام تھا۔ یہاں سے ساحلی کی کتاب کا شائع ہو جانا واقعی ایک زبردست اچیومنٹ تھی۔ 15-20 روز پہلے بھی بساط اور آشا غفار پبلیکیشن کے آفس میں ان سے جا کر ملی تھی اور ناول کے بارے میں تفصیلی ڈسکشن ہوئی تھی۔ 40-45 سالہ غفار صاحب اپنی فیلڈ کا نہایت تجربے کار اور زیرک انسان تھے۔ ناول کے حوالے سے ان کا رد عمل حوصلہ افزا تھا۔ بہرحال انہوں نے 1-2 ہفتے میں جواب دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہ جواب کل آ گیا تھا۔ آشا نے دیکھا کہ ساحلی کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی ہے۔ یقیناً اس نمی کا تعلق اس کے اندر کی خوشی سے تھا، وہ خوشی جو ایک طویل جدوجہد کا ثمر بن کر اس کی زندگی میں آ رہی تھی۔ وہ تینوں جوشیلے انداز میں اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ معاوضے اور رائلٹی کے حوالے سے بھی قاسمی پبلیکیشنز کی ایک ساکھ تھی۔ کچھ کتابیں ایسی بھی تھیں جن کا معاوضہ انہوں نے 8 ہندسوں سے بھی زیادہ دیا تھا۔ چائے کے دوران میں بھی یہی گفتگو جاری رہی۔ غفار صاحب نے 4-5 روز بعد آفس آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بنفس نفیس ساحلی سے بھی ملاقات کے خواہش مند تھے۔ صورتحال اتنی خوشگوار تھی کہ آشا سے پہر تک وہیں بساط اور ساحلی کے پاس رکی رہی۔ جب وہ اجازت لینے کا سوچ رہی تھی تو ساحلی کے فون پر اس کے کسی دوست کی کال آ گئی۔ اس گفتگو نے بساط کے ساتھ ساتھ آشا کو بھی چونکا دیا۔ ساحلی کا دوست ساحلی کو اطلاع دے رہا تھا کہ اس کا ناول راز ڈائجسٹ میں شائع ہوا ہے، بلکہ یہ اس کا دوسرا حصہ تھا جو ڈائجسٹ کے 60-70 صفحات پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ پچھلے ماہ شائع ہو چکا تھا۔ یہ ساحلی کے لیے بالکل نئی خبر تھی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر دوست کے لب و لہجے نے یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ فون پر بات ختم کرنے کے بعد وہ حیرانی سے بساط اور آشا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دوست مصطفیٰ نے ایک کثیر الاشعار ڈائجسٹ کا نام لیا تھا۔ بساط نے ملازم لڑکے سے کہا اور وہ 10-15 منٹ میں قریبی بک شاپ سے ڈائجسٹ لے آیا۔ جو کچھ مصطفیٰ نے کہا تھا بالکل درست نکلا۔ ڈائجسٹ کے آخر میں تقریباً 70 صفحات پر مشتمل جو تحریر تھی وہ ساحلی کی ہی تھی۔ یہ کیسے ہوا بساط؟ ساحلی پریشان لہجے میں بولا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، کسی نے ہم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، اور اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ ناول اس ادارے تک پہنچا کیسے؟ ساحلی نے ڈائجسٹ سے آفس کا نمبر دیکھا اور لیٹے لیٹے کال ملائی۔ تھوڑی سی کوشش اور آرگیو کے بعد وہ ڈائجسٹ کے ایڈیٹر سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈیٹر کا نام وقاص سکھیرا تھا۔ ساحلی نے اپنا تعارف کرایا اور ناول کے سلسلے میں استفسار کیا۔ بساط اور آشا خاموشی سے ساحلی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے ایڈیٹر خود بھی ساحلی سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر اسے فون نمبر یا ای میل وغیرہ معلوم نہیں تھا۔ گفتگو میں کسی مرحوم شخص کی بات بھی ہو رہی تھی۔ کال ختم ہوئی تو ساحلی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ تاجدار صاحب کون ہے؟ تاجدار؟ بساط ذرا چونک کر بولی، آپ کو کچھ عرصہ پہلے تو بتایا تھا، یہ ہمارے اردو کے پروفیسر ہیں، 2-2.5 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ڈائجسٹ کا ایڈیٹر وقاص سکھیرا خود کو تاجدار سکھیرا کا بھتیجا بتا رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ناول کا مسودہ اسے تاجدار صاحب کے کاغذات میں ملا ہے۔ ایک دم بساط کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فروری یا شاید مارچ میں نے ناول کی فوٹو اسٹیٹ تاجدار صاحب کو دیکھنے کے لیے دی تھی۔ ان سے دباچہ یا کلپ لکھوانے کا پروگرام بھی تھا، لیکن پھر وہ دل کی تکلیف کا شکار ہوئے اور بعد میں چل بسے۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، شاید آپ بھول گئے۔ اب ساحلی کو بھی کچھ یاد آ رہا تھا، مگر اس یاد آنے سے اس کی پریشانی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ایڈیٹر وقاص سکھیرا بتا رہا ہے کہ اسے اپنے تایا جی کے آفس سے یہ مسودے کی کاپی ملی تھی۔ اسے کہانی بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے طور پر کوشش کی کہ رائٹر کا پتہ چل سکے۔ وہ اب بھی اس کوشش میں تھا۔ آشا نے کہا، ظاہر ہے اب یہ لوگ بھی تو کچھ نہ کچھ معاوضہ دیں گے نا؟ بات معاوضے کی نہیں ہے آشا، لیکن ناول کو بھی اس طرح شائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وسیم بھائی، کیا اس طرح پروجیکشن نہیں ملتی تحریر کو؟ یہ کافی بڑی سرکولیشن والا ناول ہے، ہزاروں لوگ پڑھیں گے، دوسروں کو بتائیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے آشا، لیکن یہ میں نے کتاب کے لیے لکھا تھا۔ پھر وہ ذرا جھلائے ہوئے انداز میں بساط سے مخاطب ہوا، بساط، تمہیں مسودے کی نقل واپس لے لینا چاہیے تھی۔ جب تاجدار صاحب بھی دنیا میں نہیں رہے تو مسودہ لاوارث ہو گیا نا۔ سوری وسیم، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کام ہو جائے گا۔
ویسے ہی غیر اخلاقی کام ہوا ہے، اس بارے میں وقار سکھیرا سے بات ہونی چاہیے۔ اب کیا فائدہ؟ وسیم نے بائیں ہاتھ سے بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے کہا، پھر نئے خیال کے تحت بولا، تم کل ہی غفار قاسمی صاحب سے جا کر ملو، اشاعت کے سلسلے میں جو بھی تفصیلات ہیں وہ مکمل کر لو۔ لیکن وہ تو باہر ہے پاکستان سے، غالباً جمعرات کو آنا انہوں نے۔ اسی دوران باہر سے بساط کے والد احتشام صاحب کی آمد ہو گئی۔ ان کی گفتگو کو بریک لگ گئے۔ احتشام صاحب بھی قاسمی پبلیکیشنز کی طرف سے ناول کی پسندیدگی سے آگاہ ہو چکے تھے اور نہایت خوش نظر آتے تھے۔ وہ ان تینوں سے اس موضوع پر بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، آخر محنت رنگ لے آئی ہے، لگتا ہے اس ادارے سے ناول کی اشاعت کے بعد ہمارے وسیم کا شمار معروف ادیبوں میں ہونے لگے گا۔ وسیم نے انہیں ڈائجسٹ والی بات سے آگاہ نہیں کیا۔ اسے خاموش دیکھ کر دونوں لڑکیوں نے بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ 4-5 دن سے تیمور چودھری کی کوئی فون کال نہیں آئی تھی اور ہاشا اس حوالے سے خاصا سکون محسوس کری تھی۔ اس نے روشو کا بھی کافی دھیان رکھا ہوا تھا کہ کہیں وہ رومانس لڑانے کے لیے نہ نکل جائے۔ اب بھی وہ ٹیرس میں روشو کے سامنے بیٹھی تھی اور ملازمہ یاسمین روشو کی کنگھی کر رہی تھی۔ اتنے میں فون بیل بجی۔ یہ اس کی ماما کی کال تھی۔ انہوں نے حال احوال پوچھنے کے بعد بتایا کہ عدیل کی پروموشن ہو گئی ہے اور وہ ASP بن گیا ہے اور اب شادی وغیرہ کی تیاری کرنی ہے۔ شادی کی تو ہاشا کو یقیناً خوشی تھی، مگر اپنی فیملی کی لوگوں کی پروموشن اور ترقیوں وغیرہ سے ہاشا کبھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پاپا، بھائی یا چچا جتنے طاقتور ہوں گے اتنے ہی بے لگام بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ پچھلے دنوں اس نے چچا کی بیوی سلطانہ چچی کے بارے میں یہ بات سنی تھی کہ وہ ایک کوٹے کے ذریعے MNA منتخب ہونے والی ہے۔ اس خبر نے بھی ہاشا کو کوئی راحت نہیں پہنچائی تھی۔ ماما سے بات ختم ہوئی ہی تھی کہ موبائل کی ایک دفعہ پھر بیل بجی۔ اس مرتبہ بساط تھی۔ اس کی آواز سے پریشانی آیا تھی۔ یار، بہت گڑبڑ ہو گئی۔ غفار صاحب تاشقند سے واپس آ گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان سے فون پر بات ہوئی ہے۔ انہیں بھی ڈائجسٹ والی بات کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ تو بہت مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہ بڑی بیوقوفی کی ہم نے اتنی اچھی تحریر کو اسپوائل کر کے رکھ دیا۔ یار بساط، میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات۔ کیا ڈائجسٹ کو ایسی ناپاک چیز ہے کہ وہاں چھپنے سے ایک اچھی تحریر برباد ہو کر رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے، ناول ڈائجسٹ میں پرنٹ ہو گیا، مگر جہاں تک میری ناقص عقل ہے، ڈائجسٹ کا قاری اور ہوتا ہے، کتاب کا اور۔ ایک لحاظ سے ڈائجسٹ میں چھپنے سے اور لوگوں کی تعریف و توصیف سے ناول کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہونا ہے نا؟ پتہ نہیں ہاشا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ ڈر سا بھی لگ رہا ہے۔ وسیم علیحدہ پریشان ہے۔ میں نے ابھی تک انہیں غفار صاحب والی گفتگو کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ غفار صاحب نے آخر میں کیا کہا؟ بس بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کے آفس میں کچھ لوگ ملنے کے لیے آ گئے اور انہیں کال بند کرنا پڑی۔ کب کی بات ہے یہ؟ کوئی 1 گھنٹہ تو ہو گیا۔ تو ابھی تو آفس ٹائم ہے، دوبارہ کال کر لو۔ نہیں ہاشا، میرا خیال ہے کل ہمیں وہاں خود جانا چاہیے، ان سے مل کر تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ بساط نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ اگلے روز صبح 11 بجے کے لگ بھگ بساط اور ہاشا قاسمی پبلیکیشن کے شاندار آفس میں موجود تھیں اور غفار صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھی انتظار کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 دفعہ یہاں آ چکی تھیں۔ ایک مرتبہ بساط کے ابو بھی ساتھ تھے۔ دونوں مرتبہ انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور فوراً اندر بلا لیا گیا تھا، مگر آج صورتحال مختلف تھی۔ بساط بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، پھر انہیں اندر بلایا گیا۔ غفار قاسمی ایک خوش لباس شخص تھے۔ اس درمیانی عمر میں ان کے سر کے زیادہ تر بال اڑ چکے تھے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ دونوں ان کے سامنے رکھی چیئرز پر بیٹھ گئیں۔ غفار صاحب کے لہجے میں رکھائی صاف محسوس ہوتی تھی۔ ناول راز کا اصل مسودہ ان کے سامنے میز پر دھرا تھا۔ وہ بولے، یہ سب کیا ہوا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنی اچھی تحریر ڈائجسٹ میں چھپوا کر آپ نے اس کا بیڑا غرق کر ڈالا۔ یہ ایک بڑے اور ادبی پلیٹ فارم سے فارورڈ ہونے والی چیز تھی۔ سر، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو کچھ ہوا ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے مسودہ پروفیسر تاجدار صاحب کو دیا تھا، ان کے اچانک انتقال کے بعد۔ یہ ساری بات آپ نے مجھے پہلے بتائی ہے، لیکن اب مجھے بتائیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن اب یہ چیز ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں تو ادب کے حوالے سے اب اسے کوئی بھی شائع نہیں کرے گا۔ بساط ایک دم روحان سی ہو گئی۔ سر، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ وسیم ساحلی بیمار ہے، اس کے پورے 5 برس کی محنت ہے یہ، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس معیار کی چیز ہے۔ ان کا رنگ سرخ ہوا۔ معیاری کم میں اچار ڈالوں کیا؟ ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم سے سامنے آنے کے بعد اس معیار کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ہاشا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، غفار صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں درست ہے، مگر اتنی اچھی تحریر کے لیے آپ کو اپنے قاعدے ضابطے میں
تھوڑی سی گنجائش تو پیدا کرنی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہوگا. او بی بی، یہ گھاٹے کا سودا ہو چکا ہے. بات میرے قاعدے ضابطے کی نہیں ہے، بات ایک مائنڈ سیٹ کی ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ اب اس ناول کو ادبی ناول کبھی تسلیم نہیں کرے گا. مجھے رائٹر سے دلی ہمدردی ہے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ اس کی کتاب چھاپوں، لیکن اب یہ نہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ پھر سے کمر ہمت باندھے اور کوئی نئی چیز لکھے. بساط کا گلا رند گیا. سر، اب ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. وہ بیماری سے لڑ رہا ہے، اسے بریک تھرو کی شدید ضرورت ہے. کسی بھی طرح. آئی ایم ویری سوری، اب میں ناول نہیں چھاپ سکتا. آپ کہیں اور کوشش کر کے دیکھ لیں. وسیم کو بہت شدید صدمہ پہنچے گا سر. بھئی، آپ دونوں کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں. اگر رائٹر بیمار ہے اور آپ واقعی اس سے ہمدردی رکھتی ہیں تو کسی اور طرح سے اس کے نقصان کا ازالہ کر دیں، علاج میں اس کی معاونت کریں. وہ صحت یاب ہو جائے تو کسی نئی تحریر کی داغ بل ڈال دیں. یہی تو مسئلہ ہے غفار صاحب، وہ اس طرح سے کوئی مدد قبول نہیں کرے گا. وہ اپنی محنت کا صلہ چاہتا ہے. ادب کے حوالے سے تو اب یہ محنت تقریباً ضائع ہو چکی ہے. میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں، غفار صاحب نے کہا، اور پوری طرح ایک فون کال کی طرف متوجہ ہو گئے. ہاشا نے بساط کو اٹھنے کا اشارہ کیا. اس نے لرزہ ہاتھوں سے مسودے والی فائل اٹھائی اور اٹھ کھڑی ہوئی. کچھ ہی دیر بعد وہ دفتر سے باہر تھی. اگلا ہفتہ بہت تناؤ بھرا تھا. وسیم ساحلی جیسے ٹوٹ کر رہ گیا تھا. بساط اور ہاشا نے اپنے طور پر بھاگ دوڑ کی. 2-3 بار بساط کے ابو احتشام بھی ان کے ساتھ گئے اور چند پبلشرز کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہر کوئی کساد بازاری کا رونا رو رہا تھا یا پھر یہ کہہ رہا تھا کہ رائٹر نیا ہے. ایک دو نے یہ بھی کہا کہ مصنف پر ڈائجسٹ رائٹر کا ٹھپا لگ چکا ہے. ایک روز بساط تھک ہار کر مہک پبلیکیشنز نامی ادارے میں پہنچے. قاسمی پبلشرز کے مقابلے میں اس ادارے کی حیثیت بہت کم تھی، تاہم شروع میں ان لوگوں نے ناول کے حوالے سے مثبت اشارے دیے تھے. رائلٹی کی بات بھی ہوئی تھی، مگر اس وقت قاسمی پبلیکیشن سے بات چیت شروع ہونے کی وجہ سے بساط کے ابو نے بساط اور وسیم سے کہا تھا کہ مہک والوں کو فی الحال ایک طرف رہنے دیا جائے. اب بدلی ہوئی صورتحال میں بساط نے پھر مہک والوں کے دروازے پر دستک دی. پبلشر نوشاد خان بھی اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا کہ ناول ڈائجسٹ میں چھپ چکا ہے. اس نے بساط کو دیکھتے ہی نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا. بساط بیچار کی وہ بے بسی کی تصویر نظر آتی تھی. بات چیت شروع ہوئی تو 35-40 سالہ نوشاد خان کی گہری نگاہیں مسلسل بساط کے جوان سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں. بات چیت میں اس نے کسی اور طرح کا رویہ دکھانا شروع کر دیا. بساط صاحبہ، آپ خود بھی ادبی ذوق رکھتی ہیں. آج کل خواتین کی تحریروں کی مانگ ہے، آپ کچھ لکھیں. سوری نوشاد صاحب، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یا ایسا کریں کہ آپ ساحلی سے کچھ لکھوا لیں، اس پر آپ کا نام دے سکتے ہیں. سچی بات تو یہ کہ تحریر کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کی اپنی شخصیت بھی کتاب کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ریڈرز جاننا چاہتے ہیں رائٹر کو، کھوجنا چاہتے ہیں اسے. آپ ماشاءاللہ دلکش چہرے کی مالک ہیں. بیک ٹائٹل پر آپ کی تصویر بہت سوٹ کرے گی. اور بساط کا ماتھا ٹھنکا. اسے شخص پہلے بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا، اور بات صرف ایک اسی کی نہیں تھی. اکثر شعبوں کی طرح پبلشنگ کے شعبے میں بھی شکاری قسم کے لوگ موجود تھے. یہ لوگ نئی خواتین رائٹرز اور شاعرات کا استحصال مختلف طریقوں سے کرتے تھے. اکثر انہیں مالی نقصان بھی پہنچایا جاتا تھا. ایسے ایک دو لوگوں سے بساط اور ہاشا کا واسطہ بھی پڑا تھا. یہ شخص بھی اسی قبیل سے تھا. گفتگو کے دوران میں اس کا لہجہ واشکاف ہوتا چلا گیا، اور پھر اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بساط دوستانہ تعلقات بنائے تو بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے. بساط نے راز کا مسودہ اس سے جھپٹا اور اس پر لعنت ارسال کرتی ہوئی وہاں سے نکل آئی. دروازے پر رک کر وہ مڑی اور نوشاد سے مخاطب ہو کر بولی، تمہارے ادارے کا نام مہک کے بجائے بدبو ہوتا تو بہتر تھا. وہ دن ہی شاید برا تھا. گھر پہنچی تو وسیم کرا رہا تھا. آج پھر اس کے سر اور گردن میں وہی منحوس درد تھا. اسی دوران میں ایک لیٹر بھی آ گیا. یہ لیٹر اس ڈائجسٹ کی طرف سے تھا جس نے وسیم کا ناول راز شائع کر دیا تھا. اپنے لیٹر میں ادارے نے اس بات پر معذرت کی تھی کہ غلط فہمی کی بنا پر ناول شائع ہو گیا. اگر ناول کے مسودے کی کاپی پر کوئی نام یا رابطہ نمبر موجود ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ساتھ ہی معاوضے کا چیک بھی تھا، تقریباً 70,000 روپے. کہاں بات لاکھوں کی تھی اور معقول رائلٹی کی تھی اور ایک تہلکہ خیز تحریر کے ذریعے ادبی پہچان کی تھی، اور کہاں یہ چند ہزار. غم و غصے کے عالم میں وسیم نے چیک پھاڑ کر پھینک دیا اور راز کا مسودہ بھی بساط سے لے کر اپنے سامنے کھڑکی پہ دے مارا. کھڑکی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا. وسیم شدت غم سے نڈھال ہو کر اپنی پیشانی پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا. وہ پتہ نہیں کیا کچھ بڑبڑا رہا تھا. تب ایک دم اس نے کھینچ کھانچ کر سانس لی اور اٹھنے کی کوشش میں بستر کی ایک سائڈ پر لڑک گیا. کیا ہوا وسیم؟ ہوش کرے. بساط چلائی. اس نے وسیم کی امی کو آوازیں دی، پھپھو جلدی آئیں، پھپھو.
وہ شاید نہا رہی تھی۔ بساط بوکھلائی ہوئی فریج کی طرف لپکی اور گلاس میں پانی لے کر وسیم کی طرف آئی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ لے وسیم، پانی پیے پلیز۔ اس نے گلاس کو ایک طرف جھٹک دیا۔ وہ گلاس کے پانی سے اس کے چہرے پر چھینٹے دینے لگی۔ چھوڑ دو مجھے بساط، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، چلی جاؤ یہاں سے، اور مت چٹکاؤ اپنی جوتیاں میرے لیے، مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کراتی سانسوں کے درمیان بولا۔ بساط اپنا نم پلو اس کی پیشانی پر پھیرنے لگی۔ حوصلہ کرے وسیم۔ اسی دوران میں بساط کی والدہ واجدہ بیگم وہاں پہنچ گئیں۔ وسیم کا سر بساط کی گود میں دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی کی جگہ سختی نے لے لی۔ وہ بلند آواز میں بولی، یہ کیا تماشا ہے بساط؟ کیا ہو رہا ہے سب؟ اور شیشہ کیسے ٹوٹا؟ وہ امی، دراصل وسیم۔ کیا وسیم وسیم لگا رکھی ہے؟ اٹھو یہاں سے، میں دیکھ لیتی ہوں اسے، کسی چھوٹے بڑے کی بھی حیا ہونی چاہیے۔ بساط نے لرز کر وسیم کا سر تکیے پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ واجدہ بیگم وسیم کی طرف متوجہ ہو کر بولی، حوصلہ کرو وسیم، کیا اڑوس پڑوس کو بھی سنانا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کمرے کی کھڑکی بند کی۔ اسی دوران وسیم کی بوڑھی والدہ بیجی بھی لپکتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ ان کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ ہائے میں مر گئی، کیا ہو گیا اسے؟ کچھ نہیں ہوا، واجدہ بیگم نے تنک کر کہا۔ بس بستر پہ پڑے پڑے غصہ دکھا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا مار کر کھڑکی بھی توڑ ڈالی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف گئیں اور بساط کو ساتھ لے کر نیچے اتر گئیں۔ انہیں ہر وقت یہ شکوہ رہتا تھا کہ بیجی کی فیملی کی رہائش کی وجہ سے گھر کی بالائی منزل کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ بیجی نے جلدی سے وسیم کو سہارا دے کر اس کے پیچھے تکیہ رکھا اور اسے بمشکل پانی پلایا۔ وسیم نے آنکھیں بند کی اور سر ماں کے کندھے سے ٹکا دیا۔ اس کی پلکوں کے نیچے نمی کی چمک تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ بیجی اس کا کندھا دباتی رہی، اس کا ماتھا سہلاتی رہی۔ گاہے بگاہے ان کی نگاہ ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں پر بھی چلی جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وسیم نے ماں کے کندھے سے لگے لگے تھکی ہاری آواز میں کہا، بیجی اب یہاں نہیں رہنا، اب یہاں سے چلے جانا ہے، اب اور نہیں سہا جاتا۔ کیسی باتیں کرتا ہے بے وقوف، کسی غیر کا نہیں، تیرے ماموں کا گھر ہے، محبت کرتے ہیں وہ تجھ سے، سارے محبت کرتے ہیں تیرے سے۔ کرتے ہوں گے بیجی، لیکن اب یہ محبت برداشت نہیں ہوتی، میرا دم گھٹنے لگا ہے، اب جانا ہے مجھے یہاں سے۔ کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے، اس حالت میں تمہیں کہاں لے کے جا سکتی؟ کون سا ٹھکانہ ہے ہمارے پاس؟ بس اب خود کو سنبھال لے، اتنا غصے میں کیوں آیا تھا؟ کیا کوئی بات ہو گئی بساط سے یا اپنی مامی سے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوئی کتاب والی بات ہے؟ کوئی بات نہیں بیجی، بس آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، اور پلیز عثمان سے کہیں کہ وہ کوئی کرائے کا گھر دیکھے۔ بیجی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اس وقت وسیم سے کسی طرح کی اختلافی بات کرنا مناسب نہیں، خاموش ہو گئی۔ وسیم نے گھر چھوڑنے والی جو بات کی تھی وہ ایسی غلط نہیں تھی۔ اس کا دل گواہی دینے لگا تھا کہ ماموں کے گھر میں مزید رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ واجدہ مومانی کا رویہ جو پہلے بھی کچھ زیادہ اچھا نہ تھا، ناول والی تازہ ناکامی کے بعد کچھ اور برا ہو گیا تھا۔ وسیم کے ماموں نے جو ایک طرح کی امید مومانی کو دلائی تھی وہ اکثر اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ اوپر سے وسیم کی بیماری نے بھی پھر شدت پکڑ لی تھی۔ پتہ نہیں کہ وسیم کے دل میں یہ خیال بیٹھ کر رہ گیا تھا کہ اب بساط کے سلسلے میں بھی اس کے گھر والے مزید انتظار نہیں کریں گے۔ وہ ماسٹر سے فارغ ہو چکی تھی۔ مومانی ان ماؤں میں سے تھی جو جوان ہوتی بیٹیوں کے ہر دن کا حساب رکھتی ہیں، اور ان کے ذہن سے یہ خیال کسی بلا کی طرح جمٹ جاتا ہے کہ کہیں شادی کی عمر نہ نکل جائے۔ چھوٹے بھائی عثمان نے تھوڑی بہت کوشش کی، مگر مناسب کرائے پر مناسب مکان کا ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ دونوں طرف سے وسیم کے اندیشے درست ثابت ہونے لگے۔ نیچے ماموں والے پورشن میں اب بساط کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھی۔ شیشہ ٹوٹنے والے واقعے کے بعد سے بساط ایک بار بھی اوپر والے پورشن میں نہیں آئی تھی۔ وسیم کو اندازہ تھا کہ اس دن مومانی کی طرف سے بساط کے ساتھ کافی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر آنے پر پابندی لگ گئی ہوگی۔ بساط کے رشتے کی بات بھی وسیم کو عثمان نے ہی مبہم انداز میں بتائی تھی۔ وسیم جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ جتنی بھی محبت کرتی اتنا حوصلہ شاید اس میں نہیں تھا۔ بے پناہ محبت کے مقابلے میں بے پناہ حوصلہ شاید کسی بھی مشرقی لڑکی میں نہیں ہوتا۔ وسیم نے ایک آہ بھر کر سوچا، اگر ماموں مومانی بساط کے حوالے سے اس انداز میں سوچ رہے ہیں تو اس میں برا بھی کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو ایک بیمار مفلس کے پلے باندھنا کون چاہتا ہے؟ کسی وقت وسیم کو یوں لگتا تھا کہ ناول راز اس کی زندگی میں امید کی آخری کرن کی طرح تھا، وہ کرن جو ایک غلطی کے سبب اندھیروں میں ڈوب گئی ہے۔ وہ اس کی 5 برس کی محنت تھی، اس تحریر سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اس نے۔
موبائل پر بیل بجی تو اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ہاشا تھی۔ کیسے ہیں وسیم بھائی؟ بس جیسا تھا۔ وسیم بھائی، بساط بہت پریشان ہے، اس کے رشتے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر وہ… پلیز ہاشا، میں سب جانتا ہوں، اس بارے میں بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اس کی آواز میں ایسا کرب تھا کہ دوسری طرف موجود ہاشا کچھ دیر تک بول نہ سکی۔ وسیم کو لگا کہ شاید وہ کال منقطع کر گئی ہے، مگر پھر اس کی دلگیر آواز ابھری۔ وسیم بھائی، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ادب کے ٹھیکیداروں نے کیا معیار بنا رکھے ہیں؟ ایک شاندار تخلیق جو ہر لحاظ سے ادب کی تعریف پر پورا اترتی ہے، کسی غیرت بھی جریدے میں شائع ہو جاتی ہے تو اس کی تمام تر خوبیاں راکھ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ اچھوت قرار کیوں دے جاتی ہے؟ یہ بڑی لمبی بحث ہے میری بہن، ڈائجسٹ کو ایسا کیوں کہا جائے؟ یہ تو خاص و عام میں مطالعے کے مرے ہوئے شوق کو زندہ رکھے ہوئے کیچڑ تو ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے جو ادب کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک ادب وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اور وہ جتنا ناقابل فہم ہے اتنا ہی اعلیٰ ادب ہے۔ خیر چھوڑو، اب ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود راز کو چھاپ لیں؟ کوئی فائدہ نہیں، یہ تحریر اب اچھوت ہو چکی ہے، ادب کے برہمن اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ویسے بھی میں نے بہت خدمتیں کرا لی ہیں، بہت احسان لے لیے ہیں، اب میں اس گھیرے سے نکل جانا چاہتا ہوں، بھول جانا چاہتا ہوں یہ سب۔ اس ناول کے حوالے سے تو میں کوئی احسان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیجی بھی آ گئی تھی، اس لیے وسیم کو ایک دو رسمی باتیں کر کے کال منقطع کرنی پڑی۔ بیجی کا ضعیف چہرہ کچھ اور بھی ضعیف نظر آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس کے اثرات ان کے بیمار بیٹے پر کیا پڑ رہے ہیں۔ کسی وقت ان کا دل چاہتا کہ اپنے بھائی احتشام سے بات کریں، اسے اپنے بیٹے کی دلی حالت کے بارے میں بتائیں، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا بھائی ہمدرد ہونے کے باوجود اپنی فیملی سے بندھا ہوا ہے، وہ اسے بھی کانٹوں میں گھسیٹنا نہیں چاہتی تھی۔ روشو کہاں ہے؟ ہاشا نے یاسمین سے پوچھا۔ جی وہ ڈرائنگ روم میں صوفے کے نیچے گھسا بیٹھا ہے۔ ہاشا روشو کا دھیان رکھتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر تیمور کے گھر کی طرف جائے اور یوں تیمور کو پھر سے ٹیلی فونک گفتگو کا بہانہ ملے۔ آج کل وہ وسیم اور بساط کی طرف سے بھی بہت فکر مند تھی۔ کامیابی اور کامرانی سے وابستہ خوشیاں جیسے وسیم کے دروازے پر دستک دے کر واپس لوٹ گئی تھیں، اور اب پچھلے 2-3 ہفتے سے وہی کچھ ہو رہا تھا جس کے اندیشے تھے۔ بساط کی امی کا زور چل نکلا تھا، ان کے کوئی دور پار کے رشتہ دار تھے۔ لڑکا انجینئر تھا اور والدین کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا نام عمیر سعید تھا۔ ان لوگوں کو بساط بہت پسند آئی تھی۔ پھر ایک بار بساط کی امی بساط کے ابو اور بھائی کو لے کر کراچی گئی تھی، اور اب 3 دن پہلے عمیر اور بساط کی باقاعدہ منگنی ہو گئی تھی۔ ہاشا جانتی تھی کہ وسیم پر کیا گزری ہوگی اور بساط پر بھی، مگر دوسروں کی طرح وہ بھی کیا کر سکتی تھی؟ ہاں، اس کے سینے میں ایک عجیب گھٹن سی ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ اس گھٹن میں ایک طرح کا تیش بھی ہلکورے لیتا تھا۔ آخر کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ کیوں دلوں کو ملنے نہیں دیا جاتا؟ کیوں ان کے درمیان جھوٹی آن بان، خود ساختہ ناموس اور ضد کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں؟ اپنے دین پر چلتے ہوئے ہم دین سے بھی آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ کیوں ہم غیر شعوری طور پر کلچر کی دم پکڑ لیتے ہیں اور زندگیاں جہنم بنا دیتے ہیں؟ ایسے میں کسی وقت ہاشا کو اپنا خیال بھی آتا۔ اس نے کیا نافرمانی کی تھی جس کی اسے ہی سزا ملی؟ اس نے تو کہیں رومانس بھی نہیں چلایا تھا۔ پاپا سے یہاں تک کہہ ڈالا تھا کہ آپ کسی بھی مناسب جگہ پر میری شادی کر دیں، مگر سائم سے نہ کریں۔ اور جواب کیا ملا تھا؟ تھپڑ اور ٹھوکریں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا تمتماتا ہوا چہرہ گھوم جاتا، ان کی آتشی آواز اس کے کانوں میں گونجتی، اور اسے اپنی وہ اوڑھنی یاد آ جاتی جو اس کے سینے اور سر سے پھسل کر اس کے پیروں میں روندی جا رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر سوچتی، کیا واقعی سب کچھ ہو چکا ہے؟ ایسے میں کسی وقت اسے غیاث کا خیال بھی آ جاتا۔ ہاشا نے اس سے پیار نہیں کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ اس چاہت کے خمیازے میں اسے اپنی جان گنوانا پڑی۔ ایک طاقتور فیملی سے ٹکر لینے کی پاداش میں وہ قتل ہوا اور نتھیا گلی کے کسی قبرستان میں جا لیٹا۔ اس کی دکھیاری ماں کو بھی مٹی اوڑھنا پڑی۔ ہاں، قیاس اس کا کچھ بھی نہیں تھا، مگر اب اس کی موت ایک چنگاری کی طرح ہاشا کے سینے میں سلگتی تھی۔ فون کی بیل نے اسے اپنے خیالوں سے چونکا دیا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سائم تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ دراصل آج شام کو اسلام آباد سے گیسٹ آ رہے تھے، تو مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی، ڈنر بھی شاید۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے تم پر، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ سائم کے بھیگی بلی جیسے رویے اور متلجی لہجے پر غور کرنے لگی۔ اسے سب کچھ زہر لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے وہ طرز زندگی ہے جو اس نے اپنایا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ خود تو کسی کام جوگا نہیں تھا۔ تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا تھا اور باپ کا طفلی بنا رہا، اور اب وہ ہاشا کے باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا۔
اگر اس کے پاپا اور بھائی کا تعاون نہ ہوتا تو شاید وہ ورثے میں ملا ہوا کام بھی برباد کر دیتا۔ اچانک ہاشا چوکی۔ اس نے روشو کو دیکھا۔ وہ پھلواری میں تھا اور کسی چیز کے پیچھے لپکا تھا۔ پھر ہاشا کو لگا کہ وہ کسی دوسری بلی یا بلے کے پیچھے ہے۔ ہاشا نے یاسمین کو آواز دی۔ وہ شاید دور تھی، اس نے آواز نہیں سنی۔ ہاشا نے اپنے لمبے بال سمیٹے اور خود ہی بھاگ کر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے پھلواری میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ روشو پھر جارحانہ انداز میں ایک جانب لپک رہا تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ تیمور کی پالتو لیلی کے پیچھے ہے۔ اوہ گاڈ! وہ سٹپٹا گئی۔ روشو تو گھر سے نہیں نکلا تھا، مگر وہ اس جانب آ گئی تھی اور اب آنکھ مچولی ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس نے دیکھا روشو گارڈینیا کی باڑ کے پیچھے ہے اور لیلی کو دبوچے ہوئے ہے۔ وہ سٹپٹا گئی۔ روشو! روشو! مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ جوتی کھینچ کر مارے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ گیٹ پر گارڈ ہاشم نظر آ رہا تھا۔ ہاشم، کہ روشو کو دیکھو، شاید باڑ کے پیچھے ہے، اسے لے کر آؤ میرے پاس۔ آخری الفاظ کہتے کہتے اس کا لہجہ سخت اور تحکمانہ ہو گیا۔ 2-3 منٹ بعد ہاشم خان روشو کو پکڑ کر اندر لایا۔ ایک دوسرے ملازم کے ہاتھوں میں تیمور کی لیلی تھی۔ ہاشا نے ایک نگاہ غلط انداز لیلی پر ڈالی اور ملازم سے کہا، اسے دے کر آؤ فوراً ان کی کوٹھی میں، اور ان سے کہو کہ دھیان رکھیں اس کا۔ ملازم ادب سے سر جھکائے واپس چلا گیا۔ ملازمین کے جانے کے بعد ہاشا نے روشو کو لاڈلے انداز میں ڈانٹا ڈپٹا۔ اس کے کان کھینچے تو وہ اس کے قدموں میں لوٹ لگانے لگا۔